सलाम, मेरा नाम मुबशर केविन वैगनर है और मैं जोशुआ वैगनर हूँ वैगनर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल से। आप जानते हैं कि हम सन 2000 से दुनिया भर में यीशु मसीह की खुशखबरी की मुनादी कर रहे हैं और हम खुदा को दुनिया भर में खुदा को अजीब काम करते हुए देख चुके हैं। हम आपको अपनी वेबसाइट पर दावत देना चाहते हैं wagnerministries.org। यहाँ जाकर आप यीशु मसीह के अजीब कामों को देख सकते हैं जो उसने अपनी कुदरत के वसीला से किए हैं और पूरी दुनिया में लोगों को निजात पाते हुए और आज़ाद होते हुए और शिफा पाते हुए आप देख सकते हैं। हमारे पास एक मुफ्त तोहफा भी है जो हम आपको देना चाहते हैं। आप हमारी वेबसाइट wagnerministries.org पर जाएं तो आप वहां से एक किताब डाउनलोड कर सकते हैं और ये 100% आपके लिए मुफ्त होगी और ये किताब आपकी अपनी जुबान में होगी। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा होगी और हम आपको दावत देते हैं कि हमें prayer@wagnerministries.org पर ईमेल करें, जहाँ हमें आपके साथ दुआ करने और ये यकीन करने का मौका मिलेगा कि खुदा आपकी जिंदगी में जो भी जरूरत है उसे पूरा कर सकता है। और अब हम आपको आराम से बैठकर इस हौसला अफजा पैगाम से लुत्फ अंदोज होने की दावत देते हैं। हम जानते हैं कि ये पैगाम आपके लिए खुशखबरी साबित होगा। यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा हैं। इसका मतलब है यीशु ने वो काम जो कल अंजाम दिए हैं, जिन्हें वो ज़मीन पर बदनी हालत में करता रहा, वही काम हम आज भी उसे आपकी ज़िंदगियों में करते हुए देखेंगे। यीशु ने 2000 साल पहले जब वो ज़मीन पर था क्या काम सर अंजाम दिए? उसने लोगों के गुनाह माफ़ करने के वसीला से निजात बख्शी और उनके मलाल को दूर किया। आज यीशु रूहानी हालत में आपके साथ चल रहा है। वो आपके साथ खड़ा है और आपके कंधे को छूते हुए कहता है, ऐ दोस्त, क्या तू चाहता है कि तेरे गुनाह आज बख्श दिए जाएं? यीशु ने और क्या काम किया? उसने बीमारों को ठीक किया और आज यीशु यहाँ आपके लिए मौजूद है। वो आज आपके पास खड़ा है और आपके कंधे को छूते हुए पूछ रहा है, ऐ दोस्त, क्या तुम बीमारी का शिकार हो जिसके लिए आज तुम्हें मेरी शिफा की ज़रूरत है? यीशु और क्या कुछ करता रहा। उसने लोगों को बदरूहों से रिहाई बख्शी और आज वो आपके पास खड़ा है और वो अपने हाथों को आप पर रखने के लिए और शैतानी असर को ज़ाइल करने के लिए तैयार है जो आपकी ज़िंदगी पर कायम है। यीशु मसीह यहाँ आज आपको निजात, आज़ादी और शिफा देने के लिए मौजूद है। यीशु मसीह ये तमाम काम कैसे कर सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर मुनफरिद है। जब वो ज़मीन पर था तब वो मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान दोनों था, और जब से वो आसमान पर गया है यीशु ने अपने रूहुल कुद्स को वही काम करने के लिए भेजा हुआ है जिन्हें वो ज़मीन पर रहते हुए खुद करता था। लिहाजा आज आप उसे निजात के और आज़ादी के और शिफा के मौजज़ात इसी तरह करते देख सकते हैं जैसे यीशु मसीह अज़हुद ज़ाहरी हालत में आपके पास मौजूद हो। एक मर्तबा यीशु के इर्द गिर्द लोगों का बहुत बड़ा हजूम जमा था। उस हजूम में से एक कोढ़ी यीशु के सामने आ गया। ये कोढ़ी एक बदनुमा बीमारी से दो चार था। लोग जब उसे देखते तो उससे दूर भाग जाया करते थे। उसकी ज़िंदगी बहुत ही दुखी थी, उसे छुआ नहीं जा सकता था। एक दिन वो यीशु के पास बड़ी हिम्मत के साथ आया। उसने कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो तू मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और उससे कहा, अगर मैं चाहूँ तो। दोस्त, क्या तुझे मुझसे पूछने की ज़रूरत है कि मैं तुझे शिफा देना चाहता हूँ? यीशु ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। और दोस्तों, उसी वक्त उस कोढ़ी ने अपने बदन में मुकम्मल शिफा का तजर्बा किया। और यीशु मसीह आज भी वैसा ही है जैसा वो पहले था। जैसा वो पहले कोढ़ी को शिफा देना चाहता था, वैसे ही आज वो आपको शिफा देना चाहता है। यीशु में उस कोढ़ी को शिफा देने की कुदरत मौजूद थी और आज भी उसके अंदर आपको शिफा देने की कुदरत मौजूद है। और यीशु जैसे ही राह में थोड़ा और आगे बढ़ा तो वो एक और आदमी से मिला। ये आदमी कोढ़ी नहीं बल्कि कोई और था। इसका मतलब है कि कोढ़ी अछूत था और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए गैर अहम था, लेकिन दूसरा आदमी बहुत अहम था। वो इख्तियार वाला आदमी था, वो असर और रसूख वाला आदमी था, वो एक रूमी सूबेदार था। ये आदमी जो यीशु को मिला 100 रूमी सिपाहियों का सूबेदार था। उसने यीशु से कहा, मेरा खादिम है जो कि घर पे है, जो कि करीबुल मौत है। उसका खादिम मफलूज था और खौफनाक अज़ियत में मुब्तला था। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे घर आऊँगा और उसे शिफा दूंगा। सूबेदार ने अगरचे सोचा कि वो
اس لائق نہیں ہے کہ یسوع اس کے خادم کو شفا دینے اس کے گھر جائے۔ وہ اپنے گھر کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ خدا کے عظیم بندے وہاں آئیں، لہٰذا اس نے کہا، یسوع تجھے شفا دینے کے لیے میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تجھے تو بس فرمانے کی ضرورت ہے اور میرا خادم شفا پائے گا۔ یسوع نے اس کے ایمان پر تعجب کیا۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس آدمی کا اتنا بڑا ایمان ہے۔ یہ آدمی اپنے ماتحت بہت سے سپاہیوں کو حکم دیتا تھا اور وہ سپاہی اس کا حکم مانتے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ یسوع اور اس سے کہیں زیادہ قدرت والا ہے، نہ صرف سپاہیوں پر بلکہ بیماریوں اور ابلیس پر بھی۔ لہٰذا وہ یہ جانتا تھا کہ یہ صرف یسوع کے فرمانے سے ہی ہو جائے گا اور اس کا خادم شفا پا لے گا۔ لہٰذا دیکھیں کیا ہوا۔ اس کا ایمان دیکھ کر یسوع نے فرمایا، کیونکہ اس آدمی کا ایمان بہت بڑا ہے، سو جیسا وہ چاہتا ہے اس کے لیے ویسا ہی ہو۔ اور لہٰذا بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اسی گھڑی اس کے خادم نے اپنی زندگی میں شفا کو پایا۔ جس گھڑی صوبے دار کا ایمان یسوع کی اس کی قدرت کے ساتھ جڑ گیا تو صوبے دار کے خادم نے اسی وقت شفا کو پایا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسا یسوع آپ کے گھر کی بجلی کی توانائی کی مانند موجود ہو، اور جب صوبے دار نے اپنی تار کو یسوع کے پلگ میں لگا دیا تو یسوع کی قوت نے بجلی کی طرح ایک دم اتنی دور اس کے خادم کو شفا بخش دی، اسے ٹھیک کر دیا۔ دوستو، اس کہانی پر غور کریں۔ بہت سے لوگ جو آج دیکھ رہے ہیں سوچتے ہوں گے، اگر میں مبشر ویگنر اپنے ہاتھ ہی ان پر رکھ دوں تو وہ شفا پائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، آپ کو بالکل بھی ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کہانی میں یسوع نے اس صوبے دار کے گھر جا کر بالکل بھی اپنے ہاتھ اس خادم پر نہیں رکھے۔ وہ اس خادم سے بہت دور تھا، اور اگر یسوع مسیح کی قدرت وقت اور فاصلے کو اس آدمی کی شفا میں مد نظر نہیں رکھتی تھی تو میرے دوستو، یسوع کی یہ شفا آج بھی آپ کے لیے ویسی ہی ہے۔ آپ کو شفا یاب ہونے کے لیے اپنے اوپر ہاتھ رکھوا کر دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بجائے اس کے وہی کیا کریں جو صوبے دار نے کیا تھا۔ اپنا ایمان یسوع مسیح کی قوت پر لائیں، اور جس گھڑی آپ یسوع پر اپنے بدن کی شفا کے لیے بھروسہ کریں گے تو آپ کے جسم میں یہ قوت داخل ہوگی، اور یہ قوت آپ کے بدن میں شفا کے کام کو کرنا شروع کر دے گی۔ آپ شاید یہ سوچتے ہوں گے، میں کیسے جان سکتا ہوں کہ آج یسوع مجھے شفا دینا چاہتا ہے؟ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ یسوع چاہتا ہے کہ وہ کوڑی آدمی شفا یاب ہو۔ اگر آج آپ یسوع سے شخصی طور پر یہ پوچھیں، خداوند تو چاہتا ہے کہ میں شفا پاؤں؟ اگر آپ یسوع سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، تو یسوع آپ کو اسی طرح کا جواب دے گا جس طرح اس نے اس کوڑی کو جواب دیا تھا، کیونکہ وہ آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ کہے گا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جائے۔ آپ شاید کہتے ہوں گے، مگر میں کیسے شفا پا سکتا ہوں؟ میری زندگی میں ایسا کس طرح ہوگا؟ بس یسوع مسیح پر ایمان لائیں کہ وہ آپ کے بدن کو شفا دے سکتا ہے، جیسا کہ رومی صوبے دار نے اپنے خادم کے بدن کی شفا کے لیے یسوع پر بھروسہ کیا تھا۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا بھروسہ یسوع مسیح کی ایک بڑی ہی ان گنت مافوق الفطرت قدرت کو آپ کی زندگی میں جاری کرے گا۔ سو جیسا کہ یسوع اس کوڑی کو شفا دینا چاہتا تھا اور وہ بالکل بھی نہیں بدلا، آج وہ آپ کو بھی شفا دینے والا ہے۔ یسوع صوبے دار کے خادم کو بھی شفا دینا چاہتا تھا اور وہ اس قابل بھی تھا، اور اگر آپ بھی آج اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ قوت آپ کے بدن میں بھی معجزانہ طور پر بہنے لگے گی۔ دوستو، اگر یسوع کی قدرت نے میری زندگی میں شفا کا کام نہ کیا ہوتا تو میں اس کی قوت کی منادی کیوں کرتا؟ مجھے یہ بتانے میں خوشی ہو رہی ہے کہ میری زندگی میں ایسا ہو چکا ہے اور اس نے میری زندگی میں کام کیا ہے۔ جیسا اس نے میری زندگی میں کام کیا، آج وہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا کر سکتا ہے۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے جو آج آپ کے ایمان کی افزائش کرے گی۔ کچھ عرصہ پہلے میری شادی کے بعد جب میرے سب بچے ہو چکے تھے، میں پھر بھی اپنے بدن میں ایک کمزوری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ یہ ایک ایسی کمزوری اور بیماری تھی جنہیں امریکہ اور انگریزی مغربی ممالک میں الرجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الرجی وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کے قریب جائیں تو آپ بیمار ہو جاؤ گے، آپ چھینکو گے، آپ کھانسو گے، اور آپ کی آنکھوں سے بھی پانی نکلے گا، اور آپ ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پاؤ گے۔ جانتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا؟ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میری بلوغت کے دنوں میں مجھے بہت سی الرجیز ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے مجھے ہر اس جانور سے الرجی تھی جن کے بال جھڑتے ہیں،
جیسا کتے، بلیاں، گھوڑے، یہاں تک کہ پنکھ والے جانوروں سے جیسے مرغیاں، بطخیں وغیرہ یا ان جیسے اور جب میں ان کے پاس بھی جاتا تھا تو بیمار ہو جاتا تھا۔ ایک اور چیز جس سے مجھے الرجی ہو جاتی تھی، پھول، پودے، کھیت اور فصلوں والی جگہوں سے۔ جب میں ایسی جگہوں کے قریب ہوتا، چاہے کچھ میٹر فاصلے پر بھی، تو میں بیمار پڑ جاتا تھا، مجھے چھینکیں کھانسی لگ جاتی تھی اور مجھے دوائیوں کی ضرورت پڑتی۔ سو میں ایک مرتبہ مبشرانہ تقریب میں کسی کنونشن پر گیا جہاں یسوع کی خوشخبری کی منادی کی جا رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے اس خادم کو منادی کرتے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ یسوع ہمارا شافی کیسے ہے؟ یسوع کے مار کھانے سے اور اس کے خون بہانے سے ہمیں شفا ملی ہے۔ سو میں یہ سنتے ہی فوراً یسوع پر اپنی الرجی کے لیے ایمان لے آیا۔ جب میں اس کنونشن سے گھر جا رہا تھا، یہ بات بہت مزاحیہ ہے، میں بھاگا اور میں نے تھوڑی دور بہت سارے گلاب کے پودے جن میں بہت سارے گلاب کے پھول تھے، میں ان کے قریب گیا اور میں نے اپنا سر ان پودوں میں ڈال دیا اور میں اپنے دوستوں سے آگے بھاگنے لگا، اور وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ارے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اور تم نے اپنا سر پھولوں سے بھرے ان پودوں میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ اور میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے ایمان کی آزمائش کر رہا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یسوع نے میری زندگی میں معجزہ کیا، لہٰذا میں نے گلاب کی خوشبو کے لیے لمبی سانسیں لینا شروع کر دیا، اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ میں ٹھیک ٹھاک تھا اور مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب میں اپنے گھر گیا تو پالتو جانوروں، کتے یا بلیوں کے ساتھ اور پھولوں یا پودوں کے گرد اپنا زیادہ وقت گزارا، اور میں نے جب یہ دوبارہ کیا تو مجھے یقین ہو گیا یسوع نے مجھے مکمل طور پر میری الرجی سے مجھے شفا بخشی۔ آج اس بات کو 20 سال بیت چکے ہیں، اور میں بہت زیادہ الرجی ہونے اور بیماری میں سے ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر شفا پا گیا تھا، جو یسوع کی قوت کے وسیلہ سے مجھے ملی۔ اور آج میں ہر طرح کے جانوروں کے پاس اور ہر طرح کے پودوں کے پاس اور ہر طرح کے پھولوں کے پاس اپنا وقت گزارتا ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور یہ سچ اس لیے ہے کیونکہ یسوع مسیح کی قوت اور اس کا بہتا لہو میری شفا کے لیے موجود ہے۔ سلام اور آج کے معجزاتی لمحے میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ یسوع مسیح کے متعلق اس پیغام کو سن رہے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا دل ہمیشہ ایسا رہا ہے جیسا کہ ایک شافی کا ہوتا ہو۔ در حقیقت خدا اپنی شناخت بائبل میں یوں کرتا ہے، خدا جو تمہیں شفا دیتا ہے، اور ہم نے یہ سب سچ میں پوری دنیا میں ہوتے دیکھا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک گواہی بانٹوں گا جو ہماری ایک کنونشن کی ہے، جسے میں نے افریقہ میں ایک دیہاتی علاقے میں بہت سالوں پہلے کروایا تھا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ مکمل طور پر اپنے ایک کان سے بہری تھی۔ وہ اپنے ایک کان سے اچھی تھی، وہ اس سے سن سکتی تھی، مگر دوسرے کان سے نہیں، اور وہ دنیا کے کسی مسلم اکثریت والے علاقے سے آئی تھی اور وہ یسوع کے متعلق جانتی نہیں تھی، مگر وہ وہاں آئی اور اس نے یسوع کے متعلق سنا اور وہ ایمان لے آئی۔ جیسا کہ میں منادی کر رہا تھا کہ یسوع اس کا شافی ہے، اور وہ صرف دوسرے لوگوں کا ہی شافی نہیں، وہ صرف بائبل مقدس کی حد تک ہی شافی نہیں، مگر یسوع اس کا بھی شافی بن کر آیا تھا، اور وہ یسوع پر ایمان لائی اور ایک معجزاتی کام ظہور پذیر ہوا۔ وہ کان جو پچھلے 8 سالوں سے بہرا تھا کھل گیا اور وہ مکمل طور پر سننا شروع ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، یسوع پوری دنیا کو نجات دینے آیا ہے۔ وہ عورت بھی ایمان لائی اور یسوع سے شفا پائی۔ یسوع نے اس کی زندگی میں معجزہ کیا اور اس عورت کا بہرا پن دور ہو گیا۔ اس کا کان مکمل طور پر کھل گیا اور وہ سننا شروع ہو گئی، اور یہ معجزہ فی الفور ہوا، اور وہ اوپر اسٹیج پر اس معجزے کے لیے ہزاروں لوگوں کے سامنے گواہی دینے آئی۔ اس نے سب کو بتایا کہ یسوع نے اس کی زندگی میں کیا کام کیا۔ جب میں نے اس کے معجزے سے متعلق سنا تو میں نے کہا مجھے اس کی آزمائش کرنی ہوگی، ہمیں دوسروں پر ظاہر کرنا ہوگا کہ یہ معجزہ کیسے ظہور میں آیا۔ تو لہٰذا میں نے کیا کیا، میں اس سے کچھ فاصلے پر اسٹیج پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ اپنے پہلے سے ٹھیک کان پر ہاتھ رکھے۔ یہی ایک طریقہ تھا کہ معلوم کیا جائے کہ وہ اپنے پہلے والے خراب کان سے سن سکتی ہے یا نہیں، اور میں سے تھوڑا دور جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کی زبان میں ایک لفظ کہا۔ جب میں نے ایسا کیا تو اس نے اسٹیج کے اس پار وہی لفظ دہرایا، جبکہ وہ مجھ سے اسٹیج پر کئی فاصلے پر تھی، جس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ اس عورت کی زندگی میں معجزہ ظہور پذیر ہوا ہے۔ وہ بڑے اچھے سے اس کان سے سن سکتی تھی، اور ہم ہر ایک کے سامنے، ہزاروں لوگوں کے سامنے، اس معجزے کے لیے جو خداوند نے اس قیمتی عورت کی زندگی میں کیا، جشن منا رہے تھے۔ وہ لمحات بہت خوبصورت اور قیمتی تھے، اور عظیم بات یہ ہے کہ جس طرح یسوع نے اس کی زندگی میں یہ کیا، یسوع یہ کام آپ کی زندگی میں بھی کرنا چاہتا ہے۔ چاہے آپ جہاں سے بھی ہیں، آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اور چاہے اپنے بدن میں جس بھی درد یا بیماری یا لاچاری سے دو چار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس خوشخبری سے واقف ہوں کہ خداوند یسوع آپ کا شافی ہے۔ اگر آج آپ اپنا ایمان یسوع پر رکھتے ہیں تو آپ اس عورت کی مانند خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں معجزہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ خداوند یسوع شافی خدا ہے۔ اور میرے دوستو، یہی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ دوستو، اگر آپ کا ایمان بھی صوبیدار جیسا ہے، اور اگر آپ بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، تو میرا ایمان ہے خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح کام کرے گی، جس طرح میں نے اپنی گواہی میں بتایا کہ میرے لیے یسوع نے کیا کیا تھا۔
اور جس طرح بائبل مقدس میں سے آج ہم سنتے ہیں کہ لوگوں کے اس بڑے ہجوم میں جو کہ دنیا بھر میں ہماری کنونشنوں میں ہوتا ہے، جن کنونشنز کو ہم سن 2000 سے منعقد کرتے آ رہے ہیں، یسوع نے اور کیا کچھ کیا؟ خیر، وہ اپنے شاگرد پطرس کے گھر گیا۔ پطرس تمام شاگردوں میں بڑا اور ان کا رہنما تھا، اور یسوع مسیح ایک دن اس کے گھر گئے۔ یسوع نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ خیر، یسوع نے وہاں پہنچ کر آرام نہیں کیا۔ اگرچہ وہ خدمت سے بڑا ہی تھکا ہوا آیا تھا، مگر اس نے سونے کے لیے چٹائی نہیں مانگی، اور اس نے اپنی پیاس بجھانے کو ٹھنڈا پانی تک نہیں مانگا، حالانکہ وہ بہت پیاسا تھا۔ اگرچہ تپتے سورج سے وہ خشک محسوس کر رہا تھا، اس نے اپنے لیے گرم کھانا نہیں مانگا، اگرچہ وہ اپنے بدن میں بہت زیادہ بھوک محسوس کر رہا تھا، اسے بھوک لگی تھی۔ یسوع نے اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی کون سا کام کیا؟ یسوع نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے پطرس کے گھر میں ایک بیمار شخص کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ پطرس کے گھر میں کوئی بہت بیمار ہے۔ وہ شخص جو پطرس کے گھر میں تھا بہت ہی بیمار تھا۔ یسوع نے اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کو ایک جانب رکھا، اور اس نے دوسرے لوگوں کی خواہشوں پر نظر کی کہ ان کی خواہشات کیا ہیں۔ وہ اپنی محبت کی خوبی کی وجہ سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور احتیاجوں کو رفع کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں، یسوع آج آپ کے لیے بھی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ یسوع جانتا تھا کہ پطرس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اور یسوع نے پطرس سے پوچھا، پطرس، کیا آج تیرے گھر میں کوئی شفا کا طلبگار ہے؟ پطرس نے جواب دیا، ہاں خداوند، دراصل میری بیوی کی ماں بہت شدید بخار میں ہے۔ اگر آپ اسے شفا دے دیں تو بہت اچھا ہوگا، ہم اس کی تعریف کریں گے۔ لہٰذا بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یسوع پطرس کی ساس کے پاس گیا، اور یسوع نے اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اور وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بالکل ٹھیک محسوس کرنے لگی، اور اس میں واپس سے قوت آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے یسوع کو اس دن کا کھانا بنا کر پیش کیا۔ یسوع اول کام کو اول جانتا ہے، وہ آج آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ دوستو، یسوع مسیح جو عظیم خدا ہے اس وقت اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، وہ آپ کے متعلق سوچ رہا ہے۔ وہ آج مجھ سے فرماتا ہے، مبشر ویگنر، کیا آج ایسے لوگ موجود ہیں جو پروگرام آپ کے لیے خوشخبری کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ ضرورت مند ہیں؟ اور میں یسوع سے کہتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ بیمار اور ضرورت مند ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گناہ بخشے جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ تاثیروں سے آزاد ہوں، وہ اپنے بدن میں شفا کے حاجت مند ہیں۔ اور یسوع فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابھی ان تمام مسائل کو حل کر دوں گا۔ اول کام اول ہے، مجھے ان کے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو چھوؤں اور ان کو اچھا کروں۔ دوستو، میں اب یسوع کو آپ کے پاس لا رہا ہوں۔ میں آج آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ اس کے پاس شفا دینے کی قوت ہے۔ کیا آپ اس پر بھروسہ کریں گے کہ وہ اس قدرت کو آپ کی زندگی میں جاری کرے؟ اس کے پاس شفقت اور محبت بھری ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہی شفا جو اسے پطرس کی سانس تک لے کر گئی، وہی شفقت اس کے اندر آج آپ کے لیے بھی ہے۔ میرے دوستو، یسوع نے آپ کو پروگرام آپ کے لیے خوشخبری دیکھنے کے لیے کیوں آمادہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے دل سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نشریات کے شروع ہونے سے پیشتر میں دعا کر رہا تھا۔ ہر کسی کو یسوع مسیح جو کہ سچا واحد خدا ہے چھونے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی جسے نجات، آزادی اور شفا کی ضرورت ہے، انہیں مافوق الفطرت طور پر یہ نشریات دیکھنے پر آمادہ کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو خدا کی حضوری میں لایا گیا ہے تاکہ وہ تبدیل ہو سکیں۔ آج آپ یہ پروگرام آپ کے لیے خوشخبری کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا منصوبہ اوپر سے تیار شدہ ہے۔ اس لیے کیونکہ خدا باپ آپ کے لیے اپنے اندر عظیم شفقت اور عظیم محبت رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے دنیا بھر میں بہت سے لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یسوع اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرے، اور وہ آپ کی زندگی میں اس کے معجزے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو واحد سچے خدا کے اصل چھونے کا تجربہ حاصل ہو۔ آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا بھر میں بہت سے لوگ واحد سچے خدا کی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ پوری دنیا میں صدیوں سے لے کر اب تک یہی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے نجات پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک آپ بھی ہوں۔ میرے دوستو، میں اسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ توبہ کریں اور یسوع کی خوشخبری پر مکمل ایمان لائیں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یسوع مسیح کی خوشخبری پر ایمان لائیں، کیونکہ وہ واحد سچا خدا ہے۔ اب یسوع پر ان گناہوں کے بخشنے کے لیے ایمان لائیں۔
میرے دوستو اب اس پر غور کریں۔ جب خدا نے آپ کو خلق کیا، اس نے آپ کے اندر اپنا ایک حصہ رکھ دیا، اس نے آپ کے اندر اپنے وجود کا ایک حصہ ڈال دیا۔ بائبل فرماتی ہے کہ اس نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جو واحد سچے خدا کی مانند ہے۔ آپ کے اندر یہ حصہ کون سا ہے؟ ہر انسان جو اس زمین پر رہا ہے اس کا حصہ، ہر وہ شخص جو صدیاں گزار چکا ہو اس کا حصہ جو خدا کی مانند ہے، اس حصے کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر آپ کے اندر ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو آپ میں ایک دھیمی سی آواز میں بولتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا حصہ ہے جو جب سے آپ کی ولادت ہوئی آپ سے بات کر رہا ہے۔ بچپن میں اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہو، آپ نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، تو یہ حصہ جو آپ کے اندر ہے بولتا ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے۔ اور نوجوانوں میں یہ حصہ کچھ زیادہ ہی اونچی آواز میں بولتا ہے۔ جب آپ خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو آشنا کرتا ہے۔ جب آپ کسی چوری، نفرت اور زناکاری میں پھنس جاتے ہیں، تب یہ آپ سے بولتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ ان کاموں سے دور رہو۔ کبھی کبھار آپ سوچتے ہیں کہ یہ آواز تو میرے والدین کے بولنے کی ہے، مگر در حقیقت یہ ان سے کئی گنا زیادہ گہری ہوتی ہے۔ یہ اس واحد برحق خدا کی آواز ہوتی ہے جو اس نے آپ کی پیدائش سے ہی آپ میں ڈالی ہوتی ہے۔ یہ وہ آواز ہوتی ہے جو آپ کو ہمیشہ گناہ سے اور بے پردگی سے باز رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ آپ کو واحد برحق خدا کے پاس لاتی ہے۔ میرے دوستو، جیسے جیسے آپ بلوغت میں بڑھتے گئے، اس آواز کو نظر انداز کرتے گئے۔ آپ اسے اپنی زندگی میں مصروفیات کی بنا پر نظر انداز کرتے رہے، مگر آپ کی زندگی کے خاموش لمحوں میں آپ پھر بھی اس کی آواز کو بولتے ہوئے سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اس کی آواز آپ کو کہتی ہے آپ نے گناہ کیا ہے، اور آپ اپنے اندر اس ملال کو محسوس کرتے رہے۔ آپ کو گہرائی سے معلوم ہو گیا کہ آپ کی زندگی میں کچھ کمی ہے، لہٰذا آپ اس احساس جرم کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ اس احساس جرم کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے جس کے متعلق آپ کا ضمیر آپ کو ستاتا رہا، اور آپ نے اس ملال کو بہت سے طریقوں سے مٹانے کی کوشش کی۔ آپ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے دین میں مختلف طرح کے خداؤں کی پرستش کرنے کے ذریعہ سے، اور آپ خاص دعائیں کرنے کے ذریعہ سے، خاص ہدیہ جات دینے کے ذریعہ سے، اکثر مندروں اور عبادت گاہوں میں یا زیارتیں کرنے کے ذریعہ سے، اور اسی طرح مختلف ذریعوں سے آپ کوشش کرتے رہے۔ اپنے اندر آپ کو محسوس ہوا کہ آپ میں گناہ کا ملال موجود ہے، اور آپ بڑی ہی شدت سے اس ملال کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر بھی آپ کو اپنے دل کی خاموشی اور ایمانداری میں احساس ہوتا ہے کہ یہ ملال اب تک باقی ہے۔ میں کیسے جانتا ہوں کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ میں اپنی زندگی میں پچھلے کئی سالوں سے ایسا محسوس کرتا رہا تھا۔ ہر شخص یسوع مسیح سے شخصی طور پر ملاقات سے پہلے اس احساس سے واقف ہوتا ہے۔ آج میرے دوستو، آج آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے اپنے بوجھ بھرے اس ملال کو پیچھے چھوڑنے والے ہیں، اور وہ آواز جو آپ کے ضمیر سے آپ سے بولتی ہے، وہ آواز حقیقت میں سنائی دینے والی نہیں، بلکہ ایسی آواز جو کہے گی بہت اچھے، اے ایماندار اور اچھے نوکر، بہت اچھے۔ بس ایک ہی طریقہ آپ کے گناہوں کے ملال کو دور کرنے کے لیے ہے۔ واحد سچے خدا نے آپ کے گناہوں کے ملال کو مٹانے کا طریقہ بخشا ہوا ہے۔ یہ بیل اور بکروں کے خون کے وسیلہ سے نہیں، یہ کسی عبادت یا دعا یا روزے رکھنے یا زیارتیں کرنے یا ہدیے چڑھانے سے نہیں ہوگا۔ اس کا راز یہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے لوگ سوچتے رہے کہ اگر میں کچھ کر پاتا تو اپنے گناہوں کو مٹا ڈالتا، مگر سچ یہ ہے کہ ہمیں اس کام پر ایمان لانا ہوگا جسے خدا نے ہمارے گناہوں کے مٹانے کے لیے کیا، کیونکہ ہم نامکمل ہیں۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہمارے پاس ایک واحد کامل انسان یسوع مسیح ہے جو آسمان کو چھوڑ کر نیچے آیا ہے، بے گناہی کی زندگی گزاری، اور پھر اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو آپ کے گناہوں کے لیے قربان کیا۔ اس نے دراصل اپنی زندگی کو ایک کامل قربانی ہونے کے لیے بخش دیا آپ کے لیے۔ جب وہ لکڑی کی اس صلیب پر قربان ہوا اور اپنا خون بہایا، وہی قدرت والا خون آج آپ کو صاف کرے گا اور نجات دے گا۔ ہماری قربانیوں کے وسیلہ سے ہم پاک نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ یسوع کی ایک کامل قربانی ہی ہے جو آپ کو پاک صاف کرتی ہے۔ اس کا خون کامل ہے، یعنی خدا کے کامل بیٹے کا خون کامل ہے۔ تو دوستو، آج اس کے لہو کے وسیلہ سے بچائے جانے کا آپ کا دن ہے۔ پاکرو نے یہ بات مجھ پر ظاہر کی ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں اور جرم کو صاف کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ آپ نے اب تک ان گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یسوع مسیح کو واحد نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے ایمان لائیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور آپ کا ملال جاتا رہے گا۔
آپ اپنی زندگی میں ایسا پہلی بار محسوس کریں گے جیسا میں نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ملال اور بوجھ آپ کے کندھوں پر سے اٹھا لیا گیا ہے اور آپ خدا کی عبادت کرنے میں آزادی محسوس کریں گے۔ آپ کو اپنی زندگی میں پہلی بار خود اعتمادی محسوس ہوگی۔ اس کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے اور آپ مر جاتے ہیں تو آپ خدا کے پاس جنت میں جائیں گے۔ کوئی سوال نہیں، بے یقینی نہیں، کوئی ملال نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ یسوع مسیح واحد سچے خدا نے آپ کے گناہوں کو بخشا اور ان کو مٹا ڈالا ہے۔ یہی اس کے آنے کا مقصد تھا کہ وہ اپنی زندگی آپ کے لیے دے دے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی جو اس میں ہے آپ کو بخش دے۔ اب میرے دوستو، میں نے آج کے پروگرام میں آپ سے بہت سی اہم باتیں کی ہیں کیونکہ یسوع مسیح آپ میں سے ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے۔ اب میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا اور یہ دعوت آپ کو نجات دینے کے لیے ہے۔ یہ دعوت آپ کو آپ کے گناہوں سے توبہ کرنے کی دعوت ہے۔ آج آپ اپنے گناہ یسوع مسیح کو دے دیں اور اس کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں تاکہ اب سے آپ کی زندگی پر حکمرانی کرے۔ میں آپ کو یسوع کو اپنا واحد سچا خدا بنانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بغیر آپ میں آپ کے گناہ کا ملال باقی رہے گا۔ اس کے بغیر آپ کی بے چینی اور بے یقینی باقی رہے گی۔ میرے دوستو، جس کے لیے خدا نے آپ کو خلق کیا ہے، یسوع مسیح سے آج ملاقات کریں۔ آج آپ خدا سے ملاقات کریں جس نے کائنات کو خلق کیا، اس سے رشتہ قائم کریں۔ کیا آج آپ یسوع مسیح کی محبت اور قوت اور معافی کو حاصل کریں گے؟ میں کچھ ہی دیر میں بیماروں کے لیے دعا کروں گا، مگر آئیں اور پہلا کام پہلے کریں جیسا یسوع نے ہمیں کر کے بتایا۔ سب سے پہلے یسوع کو موقع دیں کہ وہ آپ کی روح کے ملال کو دور کر کے آپ کے گناہوں کو معاف کر ڈالے، اور پھر آئیں اور اسے اپنی جسمانی کمزوریوں کو دور کرتا دیکھیں۔ واو، کتنا شاندار پیغام تھا۔ یسوع کی شفا اور نجات دینے کی قوت کے متعلق خوبصورت کلام، جیسا کہ میرے والد صاحب نے بڑے ہی اہم فیصلے کی بابت ذکر کیا جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، یسوع کو اپنا شخصی خداوند اور نجات دہندہ بنانے کا فیصلہ۔ اور آج ہم آپ کو ایسا کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی دعا میں رہنمائی کروں گا، اور اگر آپ کسی دوسرے مذہب کو چھوڑ کر جس کی پیروی آپ کر رہے تھے، جس بھی خدا کی آپ خدمت کر رہے تھے، یسوع کو اپنا شخصی خداوند اور نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کرنے کے لیے آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جو دعا میں کرنے چاہ رہا ہوں اسے آپ میرے پیچھے دہرائیں۔ اے پیارے خداوند یسوع، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھے آپ کی معافی کی ضرورت ہے۔ مجھے معاف فرما اور میرے گناہوں کو لے لے۔ میں دوسرے خداوندوں کو چھوڑ کر صرف آپ کی عبادت کروں گا۔ میں آج سے عمر بھر کے لیے آپ کی خدمت کروں گا۔ ہر روز صرف آپ کی خدمت کروں گا۔ یسوع مجھے بچانے کے لیے میں آپ کا شکر کرتا ہوں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع نے آپ کو بچایا بھی ہے اور شفا بھی دی ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ ابھی آپ کی اسکرین پر موجود فون نمبروں اور ای میل ایڈریس سے ہم سے رابطہ قائم کریں، تاکہ ہمیں بتانے والے ہوں کہ یسوع نے کس طرح آپ کو نجات دی اور آپ کے بدن کو شفا بخشی۔ اگر آپ نے یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کیا ہے تو آپ کو اپنے علاقے سے کسی گرجا گھر سے جڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ جان سکیں کہ یسوع کی پیروی کیسے کریں، اور لہٰذا اگر آپ اسکرین پر موجود رابطے کی معلومات حاصل کر چکے ہیں تو وہ آپ کی مدد کریں گے کہ کس طرح قائم رہنا ہے اور یسوع کے پیروکار بننے کے لیے کچھ سیکھنا ہے۔ میں آپ کا ہمارے ساتھ پروگرام آپ کے لیے خوشخبری پر جڑے رہنے کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جو کلام آپ نے سنا اور جو دعا آپ نے کی ہے وہ پیغام آپ کے لیے خوشخبری ٹھہرا ہے۔